अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अल अब्बास टीवी में खुशामदीद। सामीन कराम, आज भी हम बरज़ख का सफरनामा किताब का मुतालिया जारी रखेंगे। अब तक हमने इस किताब का सफ़ा नंबर 28 का मुतालिया कर लिया है। आज की इस वीडियो के आखिरी और पार्ट 3 में हम मज़ीद मुतालिया सुनाएंगे। लेकिन सामीन कराम, आपसे दरख्वास्त है आप हमारे चैनल अल अब्बास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहे। सामीन कराम, मुसन्निफ कहता है कि अचानक एक बहुत ही बदसूरत, बदशक्ल और बदबूदार वजूद मेरे सामने आया और कहा, ऐ शैतान के गुलाम, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे बुरे अमाल की सूरत हूँ और कयामत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं एक लम्हे के लिए भी तुझसे जुदा नहीं हूँगा। मैं तुम्हारे मालो दौलत और बीवी बच्चों की तरह बेवफा नहीं हूँ कि तुम्हें कब्र में तन्हा छोड़कर वापस चला जाऊँ। मैं इस सफर के आखिर तक तुम्हारा हमराही और हमराज रहूँगा। अब तुम्हारी जिंदगी की रोशन सुबह मौत की तारीख शब तक आन पहुंची है और तुम्हारी जिंदगी का सूरज गरूब होने वाला है। मैंने अपनी माजी के बुरे किरदार पर हजारहा हसरतें और आहें भरी और इस पर बेपनाह निदामत और पशेमानी का एहसास करते हुए अपने आप से कहा, मेरी नाजुक जिल्द और नरमो नाजुक बदन खुदा के कहर की आग की तपिश को कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी हसीनाओं, दिलरुबाओं, खूबसूरत स्याह आंखों वालियों, सीमी बदनों, खूबसूरत रंगीन बालों वालियों और तिरछी अबरुओं वालियों के साथ हम ख्वाब होता रहा। अब मैं खाक, पत्थर, ईंटों, सांपों और बिच्छुओं की हम नशीनी में कैसे रह पाऊंगा। वो वक्त मुझ पर किस कदर गिरा होगा जब आतिश के वजनी तोक मेरी गर्दन की हड्डियों से चिमट जाएंगे और मेरे बदन का गोश्त आग से गदाख्ता जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। मैं खुदा के कहरो गज़ब से जलने वाली जहन्नुम की आग के आतशी शोलों में अपने जलते हुए बदन की आवाज़ को कैसे सुन पाऊंगा। इस मौके पर मलिकुल मौत ने गरजदार आवाज़ में कहा, ऐ सरगर्दां आदमजाद, अब बगैर किसी चुओ चरां और बगैर किसी ताखीर के अपनी जान मेरे हवाले कर दो। आज तुम्हें सख्त अजाब में गिरफ्तार होना है और जिल्लत व ख्वारी तुम्हारा मुकद्दर बनती है। जानते हो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? इसलिए कि तुमने खुदा ताला के बारे में बहुत नाहक बातें की हैं, कुरान की आयात और अंबिया कराम के सामने खुद सरी की है और पैगंबरों और आइमा ताहिरीन और मुआशरे के दिलसोज अफराद की बातों पर कान नहीं धरा। इसके बाद मलिकुल मौत ने कहा, अब इसके बाद तुम तन्हा हो, अकेले खुदा की बारगाह में जाओगे जैसा कि अकेले ही इस दुनिया में पैदा हुए थे। ऐ बदबख्त और गुमराह इंसान, ये बदनीयत शैतान जो तेरे साथ खड़ा है, इसने तवील मुद्दत तक तुम्हारे सामने आरज़ुओं के बुलंदो बाला महल तामीर किए। इसने तुम्हारे लिए गुनाह की बुराई को खूबसूरत लिबास पहनाया और इसे दिलफरेब अंदाज में सजाया और इस तरह इस दुनिया में तुम्हारे लिए बज़ाहिर खूबसूरत जाल तैयार किया। इसने गुनाह को जेवरात से लदी एक नाजो नखरे वाली दुल्हन के रूप में तेरे सामने पेश किया ताकि तू इसके सामने दिल हार जाए और झूठी दिलरुबा चीज़ों की वजह से तूने खुदा ताला की इनायात को पसे पुश्त डाल दिया। इस मौके पर इन लोगों में से कोई शख्स भी तेरी मदद को यहाँ मौजूद नहीं है जिन्हें तू अपना मददगार समझता था। अब तुम्हारा राब्ता इनसे टूट चुका है। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इस वक्त मौत को गले लगाना पड़ रहा है जब तुम ऐशो इशरत और गुनाह में सरगर्म थे। मैंने रोते हुए इल्तिजा की, मुझे माफ़ कर दे, मैं बेगुनाह हूँ। मेरे वालिद ने मेरी तरबियत ही ऐसी की थी। अगर वो मोमिन और खुदा शनास होता तो खुद और मुझे गुनाह की आदत ना डालता और मैं ऐसा ना होता। मलिकुल मौत ने कहा,
ہاں درست ہے کہ تمہارا باپ اس میں قصوروار ہے، لیکن جب تم جسمانی اور عقلی لحاظ سے بالغ ہو گئے تو پھر تو نے خدا کی دی ہوئی عقل و شعور سے استفادہ کیوں نہ کیا؟ تم نے دین کے پیشواؤں کی پیروی کیوں نہ کی؟ تم نے انبیاء اور ائمہ معصومین اور خدا کی آسمانی کتاب قرآن کے احکامات پر عمل کیوں نہ کیا؟ خدا تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتنے نبی اور امام اور آسمانی کتابیں بھیجی، تم نے ان سب کا کیوں مذاق اڑایا اور ان کے احکامات کو لائق اعتنا کیوں نہ سمجھا؟ تم نے ان ہستیوں کی سنت کو کیوں پس پشت ڈالا اور انہیں چشم حقارت سے دیکھا؟ کیا خدا نے دنیا میں تجھے اچھے اور با ایمان دوست نصیب نہ کیے تھے جو تیری رہنمائی کرتے؟ آخر تم نے دل ہی دل میں ان سے دوری اختیار کر کے اپنا راستہ کیوں الگ کر لیا؟ کیا خدائے رحمان و رحیم نے تمہیں خوبصورت، با اخلاق، مومنہ، دل سوز اور ملنسار بیوی سے نہیں نوازا تھا؟ ایسی کیا وجہ تھی جو تم نے مخلصانہ نصیحتوں کی طرف دھیان نہ دیا اور اس سے جدائی اختیار کیے رکھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو تمہارے خواب میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور ماضی کی کوتاہیوں سے تلافی کر لو؟ اس وقت تم اپنی زندگی کے 39 برس گزار چکے ہو۔ 10 سال کی عمر میں انسان اپنے آس پاس کی دنیا کو جاننا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح سے کیا تم نے 29 بار اپنی آنکھوں کے سامنے خزاں اور بہار کا منظر نہیں دیکھا کہ خدا نے کس طرح درختوں اور پھولوں اور پودوں کو خزاں میں موت دی اور بہار میں انہیں دوبارہ زندہ کر دیا؟ کیا یہ سب کچھ تمہارے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا اور اس نے تمہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کیا؟ اس موقع پر میں اس کے قدموں میں گر پڑا اور نہایت بے بسی سے کہا، اے موت کے فرشتے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، اس بار مجھ سے درگزر کر جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت سے ایک اچھا انسان بن جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں 1 رکعت نماز بھی قضا نہ ہونے دوں گا، روزہ ترک نہیں کروں گا اور حتیٰ کہ پہلی فرصت میں ان کی قضا بجا لاؤں گا۔ ملک الموت نے میری بات کے جواب میں کہا، اگر تم حقیقی مومن ہوتے تو میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری روح قبض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مومن کی روح اس کی اجازت اور خوشی سے قبض کی جاتی ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، اگر تم سچے مومن اور متقی ہوتے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی اور اس کے احکام کے تابع ہوتے تو میں تم سے اس سے مختلف انداز میں پیش آتا۔ اولیاء اللہ، اللہ کے مقرب بندوں اور حق والوں کے ساتھ میں اس طرح پیش آتا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں میں خوبصورت پھولوں سے لدے ٹرے ہوتے ہیں اور ہم بڑے عجز و انکساری کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، پھولوں سے بھرے ٹرے ان کے سامنے رکھتے ہیں اور دنیا کی مادیت اور فانی ہونے کے پردے ان کی نظروں سے اٹھا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جنت میں اپنی جگہ کا مشاہدہ کر لیں۔ جب وہ لوگ ان محلات، باغات، طرح طرح کے پھلوں، موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں اور جنت میں جاری نہروں کو دیکھتے ہیں تو بڑی بے صبری سے پوچھتے ہیں، یہ سب کچھ کن لوگوں کے لیے ہے؟ میں ان کے جواب میں کہتا ہوں، یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے تو پھر آپ ہمیں وہاں کیوں نہیں لے جاتے؟ میں کہتا ہوں، وہاں جانا خود آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر آپ کی خواہش اور اجازت ہو تو میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ جب وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ہم وہ پھول ان کی ناک کے سامنے لے جاتے ہیں، جنہیں سونگھ کر بڑے آرام سے ان کی روح ان کے بدن سے الگ ہو جاتی ہے اور پرواز کرتی ہوئی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ وہاں پر بڑی عیش و عشرت اور ناز و نعمت سے سرشار رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ انہیں سلام بھیجتا ہے۔
ملک الموت کی باتیں سننے کے بعد میں نے شیطان کی طرف رخ کیا جو قریب ہی کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، اے شیطان، تم پر اور تمہارے چیلوں پر خدا، اس کے فرشتے اور تمام انسانوں اور جنوں کی ہزاروں بار لعنت ہو جو تم نے مجھے آج سیاہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ اگر اس وقت خدا میری صرف یہی درخواست قبول کر لے کہ تم خبیثوں اور بدنیتوں کو میرے حوالے کر دے تو میں روزانہ کئی ہزار مرتبہ تمہیں آگ میں ڈال کر بھسم کروں گا۔ شیطان نے بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہا مارا اور کہا، اگر دنیا میں تم نے قرآن پڑھا ہوتا اور اس سے مانوسیت اختیار کی ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم کی آیت 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شیطان کو انسان پر کسی طرح کا بھی تسلط حاصل نہیں ہے، اور میں قیامت کے دن گناہگاروں کے حساب کے موقع پر کہوں گا، مجھے تم پر کبھی اس طرح کا تسلط حاصل نہ تھا جو تمہیں زبردستی کفر اور گناہ پر مجبور کروں۔ میں تو صرف تمہیں گناہ کی راہ دکھاتا تھا اور تم لوگ دل و جان سے میری بات پر لگ جاتے تھے اور بغیر سوچے سمجھے گناہ کی جانب سرپٹ دوڑ پڑتے تھے۔ لہٰذا آج مجھے کوسنے اور برا بھلا کہنے کی بجائے خود اپنے آپ کو کوسو اور ملامت کرو، کیونکہ یہ سب تمہارا اپنا قصور ہے اور اس میں میرا کوئی گناہ نہیں۔ یہاں تک کہ دنیا میں جب تم نے میرے پیچھے آ کر مجھے اپنا خدا بنا لیا، میں تمہارے عمل پر راضی نہ تھا اور تمہاری بجائے خود میں تمہارے اس بے شرمانہ عمل پر خدا کے سامنے شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوتا تھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ کمرے کے عین درمیان میں میری لاش بے جان پڑی ہوئی ہے۔ میں بڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر میں ان مخلوقات کی طرف متوجہ ہوا جن کے ہاتھ میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا۔ وہ میری جانب بڑھیں۔ میں سمجھا کہ وہ میرے بے جان جسم کو ان کپڑوں میں لپیٹ کر کہیں لے جانا چاہتی ہیں، لیکن مصیبت اس وقت شروع ہوئی جب وہ تیزی سے میری جانب بڑھیں اور کپڑا بچھا کر مجھے پکڑا اور اس میں ڈال کر مجھے بری طرح سے اس میں لپیٹ دیا۔ یہ کپڑا اتنا کانٹوں بھرا تھا کہ گویا اسے خاردار تار سے تیار کیا گیا ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اس کی گندی بدبو تھی جو مجھے بے حال کر رہی تھی۔ مگر میں اس وقت کر ہی کیا سکتا تھا؟ نہ تو کوئی میری چیخو پکار سن سکتا تھا، نہ مجھ میں ان کی گرفت سے نکلنے کی سکت تھی، اور نہ ان کو مجھ پر کوئی ترس آ رہا تھا۔ بہرحال ان میں سے ہر ایک نے اس کپڑے کا کوئی نہ کوئی کونا پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی جانب پرواز کرنا شروع کی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی اوپر گئے ہوں گے کہ فضا میں محو پرواز فرشتوں نے ان سے پوچھا، یہ کس کی روح ہے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، یہ خبیث روح ایک گمراہ انسان کی ہے، ایسے انسان کی ہے جس نے دنیا میں پیٹ کو اپنا خدا اور خوبصورت عورتوں کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا۔ یہ دولت اور جاہ و منصب کو اپنی عزت و فخر کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جسے گمراہی کے دیوتا شیطان ملعون نے خدا سے دشمنی اور اس کی نافرمانی پر اکسایا۔ اگر یہ بدبخت اور بیچارہ اپنی ہوا و ہوس کے سرکش گھوڑے کو صبر اور تقوی کی لگام ڈالتا اور برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرتا تو اس کا یہ برا انجام نہ ہوتا اور موت کا پنجہ گناہ کے موقع پر اس کا گلا نہ دبوچتا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس کے بعد ابھی کتنے خوفناک عذاب اس کے منتظر ہیں۔ یہ لوگ مسلسل اوپر جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد رک گئے اور آواز دی، دروازہ کھولے، مگر دوسری طرف سے آواز آئی کہ تمہارے ساتھ ایک پلید روح ہے، اسے آسمان پر لے جانے کی اجازت نہیں، اسے واپس پھینکاؤ۔ انہوں نے یہ جواب سن کر کپڑا کھولا اور مجھے وہیں سے نیچے گرا دیا۔ میں بڑے زور سے زمین سے آ ٹکرایا اور میرا مثالی بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ وہ بدن تھا جو ابھی چند منٹ پہلے خاکی بدن کی جگہ مجھے ملا تھا۔ اس موقع پر میں بڑی مشکل سے اٹھا اور سیدھا اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں میرا بے جان جسم پڑا تھا۔
مجھے اس جسم سے بڑی محبت تھی کیونکہ میں نے اس کی رفاقت میں کئی سال گزارے تھے۔ میں اس سے بہت مانوس تھا اور میرے لیے اس کی جدائی بہت گراں تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے بعد میرے بدن کا کیا بنے گا۔ سامعین کرام، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔